You are watching Capital TV Washington. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, आखिर क्यों पाकिस्तान में खवातीन को तमाम बातों का जिम्मेदार ठहराया जाता है? क्यों सारी तबाही और मसाइल की जिम्मेदारी खवातीन पर डाली जाती है? क्यों मुल्क में किसी भी किस्म की बुराई, नहागानी, आफत, सैलाब और तूफान को औरत की फहाशी से जोड़ दिया जाता है? आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हकीकत में खवातीन इन सारे मसाइल और आफात की जिम्मेदार हैं, या ये महज खवातीन को तजलील करने का एक नाकस हरबा है? आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है वसीम चाचड़ साहब को, जो सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, निदा एजाज साहिबा को, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और हमारे तीसरे मेहमान हैं वो हैं आरिफ फारूकी साहब, वो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो वसीम चाचड़ साहब, आपसे हम सवाल शुरू करेंगे। क्या ऐसी वजूहात हैं कि आज के जदीद माशरे में भी हम ऐसी दकियानूसी बातें सुनते हैं कि मुल्क में बीमारियां, तूफान, सैलाब और दीगर मसाइल की वजह औरतों में फैली हुई फहाशी है? कब तक अवाम, हुक्मरान और हमारे मौलवी हजरात अपनी कोताहियों का कसूरदार औरतों को ठहराते रहेंगे? क्या कहेंगे वसीम चाचड़ साहब आप? मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी आपने कैपिटल कॉर्नर में हमें बुलाया। मंसूर भाई, ये हमें हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से एक वीक लिंक को यूज़ किया है स्केप गोटिंग के लिए। हिस्टोरिकली यूज़ किया गया है, वो अब हमारा कल्चरल हिस्सा भी बन गया है। वो उसको आप किसी तरीके से भी देख लें, हमने उसको वीव इन कर लिया है कि वो एक स्केप राउट है। तो किसी भी ताकतवर कुव्वत को जब कोई काम करना होता है, उसके लिए उसको कोई वीक लिंक की ज़रूरत होती है स्केप गोटिंग के लिए। तो वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा रास्ता देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ औरत को ओवरऑल यूज़ किया गया है हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हर उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जो गलत हो रही है और जिसके लिए हम कोई मस्बत इकदाम नहीं ले रहे, तो उसको हमेशा से यही देखा गया है कि हमें किसी वीक लिंक के ऊपर डाल के उसको ब्लेम करने के लिए हमने उनको यूज़ किया गया है। एज अ लैडर, एज अ एक्सक्यूज, एज अ जस्टिफिकेशन हमने उनको यूज़ किया है। तो मैं तो उसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। पहले वो चीज़ें सरफेस नहीं होती थी, अब वो बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रही हैं, और थैंक्स टू द सोशल मीडिया और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन जो हमारी अवेलेबल है हमारे पास। पहले वो चीज़ हमारे पास पहुंचा नहीं करती थी, अगर पहुंचती थी तो उस देर से आती थी। अब वो इंटरैक्टिव लाइव फीड्स हमारे पास आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने बुराइयों को छुपाने के लिए, अपने गलत चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हम एक वीक लिंक को जो है उसको एक लेटर बना के या उसको एक एक्सक्यूज बना के एक स्केप गोटिंग का मैकेनिज्म कर दिया है हमने। सही। निदा, मैं आपके पास आऊंगा। आप तो ऑब्वियसली खातून हैं। आप जब ये बातें सुनती हैं कि जी मुल्क में जो तबाही आ रही है, जो बीमारियां और तूफान आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि औरतें जो हैं वो जी टीवी में काम कर रही हैं, ड्रामों में काम कर रही हैं, वो फहाशी फैला रही हैं, तो वो सारी कोताहियों का कसूरवार औरतों को ठहराते हैं। तो आप क्या कहेंगी? क्या आपका जवाब है ऐसे तमाम लोगों को? अच्छा मंसूर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आपके सवाल के हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि चाहे वो बयान इस किस्म का जो भी आपने अपनी इस सवाल में मेंशन किया है, वो किसी स्कॉलर की तरफ से आ रहा हो, किसी मुफ्ती की तरफ से आ रहा हो, या किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आ रहा हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि कहने वाला किस हद तक ऑथेंटिक बात कह रहा है और उसके बाद की सेंस कितनी बनती है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम मजहब को तलाश करें, मजहब का लॉजिक निकालें। कुछ चीजों को हमें एनालाइज करना पड़ता है, मजहब को साइड पे रख के, कि हमें देखना होता है उसमें कोई सेंस भी बन रही है या नहीं। अब अगर आप ये कहें
کہ عورت اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ ملک میں کورونا وائرس آ گیا اور ملک میں بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے یا دنیا میں بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے تو عورت کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک تو یہ کس کی طرف سے ایسا بیان دیا گیا ہے, وہ بندہ کتنا آتھینٹک ہے جو یہ بات کر رہا ہے. آپ نے اس کی بات کو کنسیڈر کرنا ہے یا اس کی بات کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے, یا اس کی بات کو ایسے ہی لینا ہے جیسے یہ ایک عام آدمی ہے اور ایک عام آدمی اپنی اوپینین دے رہا ہے, لیکن چونکہ اس کو ایک میڈیم مل گیا ہے تو اس کی بات میسج تک پہنچ رہی ہے. دوسری یہ چیز کہ آپ یہ دیکھیں, لیٹس پٹ سم سینس انٹو اٹ, کہ اگر ایسی کوئی بیان آ گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اندر تو کوئی ایسا مذہب کا لاجک تلاش کرنا بنتا ہی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لاجک کے بغیر ہو, کیونکہ دے آر انٹر کنیکٹڈ. تو اگر یہ ان کا آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے تو پھر اس میں آپ اس کو کنسیڈر ہی نہ کریں اس طرح کی کسی چیز کو, بیکاز میں پرسنلی نہیں لیتی ہوں اس طرح کی باتوں کو. صحیح. آپ کیا کہیں گے عارف صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم لوگ ایز اے نیشن نا کہ وی آر مسوجنسٹ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کو شروع سے ٹیچ کیا جاتا ہے کہ مرد جو ایک ذات ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کی عورت ہے یہ کیا کہتے ہیں, کوئی اس کا ورڈ ہے صنف نازک ہے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ کو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں نا. لڑکیوں کو یہی کہتے ہیں کہ بوائز شوڈ ناٹ کرائی اینڈ گرلز, یہ لڑکیوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ سارا مائنڈ سیٹ ہے پورے پاکستانی لوگوں کا, یہ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دس از انگرینڈ انٹو یور ہیڈ ایز سون ایز یو آر بورن, ٹھیک ہے نا. جہاں تک بات رہی کیا کہتے ہیں اس کے انفلوئنس وغیرہ کی, دیکھیں اب اگر آپ پنجابی اگر موویز دیکھتے ہیں, سلطان رائی کا جو ایک فنومنا ایک نکلا تھا وہ یہ تھا کہ اس ٹائم پہ جب یہ مووی کا سین, پہلے بہت اچھے اچھے موویز بنتے تھے یہاں پہ, بہت اچھے بنتے تھے, لیکن آفٹر دا پارٹیشن ہوا یہ کہ اس میں بدماش لوگ آ گئے, دے اسٹارٹڈ انویسٹنگ ان اٹ. تو وہ لوگ اپنی جو ایک مائنڈ سیٹ تھا نا, دے باٹ اٹ آؤٹ انٹو دا موویز, ٹھیک ہے نا. کہ وہ مرد اس طرح ہوتا ہے, ڈنڈے مارتا ہے پولیس والوں کو, اور یہ ہے وہ ہے, عورت کی کوئی وہ نہیں ہے. تو دس کرپشن ہیز بین گوئنگ آن فار اے لانگ ٹائم, ٹھیک ہے نا. لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ, the thing is کہ کرپشن ہیز بین دیئر فار اے لانگ ٹائم. women have been subjugated in the subcontinent کافی عرصے سے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں وائف برننگ وغیرہ بھی ہوتی تھی, اگر آپ کا شوہر وغیرہ مر جاتا تھا تو یہاں پہ جلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے بہت عرصے سے, ٹھیک ہے نا. اس کو اس سوچ سے نکالنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا ابھی. وسیم چاچر صاحب, آپ سے میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا موقف سامنے آیا کہ ریپ کیسز اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ فحاشی بہت ہے, عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سارا قصور ہی عورتوں کا ہے اور ریپس جو ہیں وہ بالکل بے قصور ہیں؟ کیا یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے اس پہ؟ یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں, جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا. کیا آپ کی رائے ہے اس بیان کے بارے میں؟ منصور بھائی, مجھے اتنا دکھ ہوا ہے یہ سٹیٹمنٹ دیکھ کے جو آپ نے دوبارہ چلائی. میرے خیال سے تو اس کو چلانا بھی نہیں چاہیے. ایک ملک کا وزیر اعظم پاکستان کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے, ان کے پیچھے پاکستان کا اتنا خوبصورت جھنڈا جو ان کے پیچھے ایک سمبل ہے یونٹی کا, وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کے سامنے بیٹھ کے وہ سوسائٹی کو لیکچر دے رہے ہیں. لیکچر تو اس کو دینا چاہیے جس نے ایک رول ماڈل کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاری ہو. عمران نیازی صاحب نے بات کی یورپ کی, جب وہ جوان تھے, اور سیکس, راک اینڈ رول, تو راکس تو وہ ابھی بھی میرے خیال سے یوز کرتے یا نہیں, یا ان کی میں نہیں جاتا پرسنل لائف کے اندر, مگر وہ ایک ایسا آدمی ہمیں لیکچر دے رہا ہے جس کا پاسٹ اتنا خوبصورت نہ ہو. تو میں تو اس سے شروع کروں گا, کیونکہ انہوں نے جو پوری سوسائٹی کو بلیم کیا ہے, تو میں تھوڑا سا ان کی پبلک لائف پہ بھی, پرائیویٹ لائف پہ بھی جانا چاہوں گا, مگر چلے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ میں ان کی لاجک کو سمجھ نہیں سکا. بیسکلی ان کا جو بیسک انڈر لائن آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فحاشی ہر قسم کی جو ہے وہ جڑ ہے, ہر غلط کی ایک جڑ ہے. پھر وہ آ گئے ہالی ووڈ کے اوپر, ہالی ووڈ سے وہ ڈیورس ریٹ کے اندر چلے گئے, ڈیورس ریٹ کو ملا دیا بالی ووڈ سے, بالی ووڈ سے وہ آگے ریپ کے اوپر
तो मैं उनके लॉजिक को समझ नहीं सका कि वो कहना क्या चाह रहे थे, मगर उनकी एक बात जो समझ में आ गई वो ये है कि हर चीज की जो बुनियाद है वो है फहाशी, और हर गलत चीज का जो बेसिक बुनियाद है वो है फहाशी। तो वो चाहे डिवोर्स हो, चाहे वो रेप हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ फहाशी से लिंक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। बहुत अफसोसनाक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये कमेंट देना चाह रहा था कि वो एक इलॉजिकल किस्म की एक ऐसे शख्स ने स्टेटमेंट दी जिसका पास्ट भरा हुआ है इन चीजों से, फहाशत से। दूसरा ये मंसूर भाई के चले हम ये मानते हैं कि डिवोर्स रेट पाकिस्तान में इस वक्त कम है। आप जरा पाकिस्तान का जो कानून देख लें, जो फैमिली लॉ देख लें, उसके अंदर कितनी तकलीफें होती हैं। जो औरतें बेचारी जो पर्दे में भी हैं, जो खुश नहीं है अपने फैमिली सिस्टम से, वो भी तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा तलाक का सिस्टम ऐसा इजी नहीं है। तो आप जरा खोलें पाकिस्तान का लीगल सिस्टम और अलाउ करें लोगों को तलाक को, तो आप देख लेंगे कि आप वेस्ट के साथ कहाँ पे खड़े हुए हैं। जहां तक रेप की बात है मंसूर भाई, और जहां तक फहाशी की बात है, अगर हम उसके ऊपर आते हैं, मुझे ये बताइए मंसूर भाई, ओकाड़ा में एक केस हुआ था जहां से एक औरत को उसके मुर्दे को निकाल के कब्र से उसके साथ ज्यादती की गई थी। वो तो फहाशी नहीं कर रही थी, वो तो कब्र में सो रही थी। मुझे ये बता दें उस औरत के बारे में जिस बेचारी का अभी रेप हुआ था, जब वो एक ऑपरेशन थिएटर में अंडर एनेस्थीसिया थी, वो तो फहाशत नहीं कर रही थी, उसका भी रेप हुआ था। आप मुझे वो एक बच्ची बता दें जो 10 साल की बच्ची थी, जिसको जना करके कचरे में फेंक दिया मार के, वो बेचारी तो फहाशी नहीं कर रही थी। वो जो आप हमारे एलीट क्लास की जो लड़कियां हैं, जो अगर वो वेस्टर्न कपड़े पहन के घूमती हैं, उनका तो रेप उनके स्टेटिस्टिक्स तो वो नहीं है। ये तो रेप वहां पे होते हैं जहां पे गुर्बत है, जहां पे आप उन बैकवर्ड जो इकोनॉमिकली जो पीछे रह गए जो सोसाइटी के तबके, वहां पे रेप होते हैं। वहां तो बेचारी वो औरत तो बुर्के में घूमती है। ये कहां से फहाशत को लिंक कर रहे हैं रेप केसेस के साथ? मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट था। मुझे जरा ये बता दें कि उन औरतों का क्या कसूर था जो कब्र में सोई हुई है या एक एनेस्थीसिया के नीचे सोई हुई है। सही। निदा, आप जवाब देना चाहेंगी वसीम चाचर साहब को? क्या लगता है आपको, जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया वो सही बयान था या वो मुआशरे की गलत अक्कासी कर रहा था? देखिए, हमें सबसे पहले तो एक चीज, इस बयान को ना 2-3 दफा सुन के बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की जरूरत है इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, कि असल में बात कही क्या गई है। एक होते हैं अल्फाज, एक होता है अल्फाज को हर कोई अपनी तरह परसीव करता है। सो बेसिकली जो उन्होंने कहा कि फहाशी जो है उसकी वजह से रेप कल्चर को फ़रोग़ मिल रहा है, या ये रेप ज़्यादा बढ़ रही हैं, सो वो इसलिए कहा गया, और हम बेसिकली उसको निगेट करते हैं, हम उसको अपोज करते हैं, और हम जैसे कि वसीम साहब ने मिसालें दी कि जैसे मुर्दा खातून को कब्र से निकाल कर उसके साथ ज्यादती की गई, या एक पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया उसके साथ ज्यादती की गई, ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं। ये है स्टेप 2। हमने स्टेप 1 की बात करनी है। थोड़ा सा अगर हम पीछे को जाएं, हमें सबसे पहले कॉज पता लगाने की जरूरत है कि ये रेप्स तो इस किस्म के होते हैं, वो तो 6 माह 8 माह की बच्चियों के साथ भी ज्यादती के केसेस होते हैं, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि उसकी कॉज क्या है। हमने उसकी कॉज को पकड़ना है, हमने रेप विक्टिम को नहीं पकड़ना। हम रेप विक्टिम के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उसकी कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वजीर आजम पाकिस्तान अगर कॉज के ऊपर बात करते हैं और कॉज उसकी बताते हैं फहाशी, तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी मंसूर साहब आपको भी और वसीम साहब आपको भी, मुझे बताइए कि अगर फहाशी कोई रोल प्ले ना करती होती इंसान की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने में, तो फिल्मों के ऊपर, फिल्मों को चलाने से पहले 18+ ना लिखा जाता, फिर हम अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाते और सारी फिल्में ड्रामे साथ दिखाते।
اس میں یہ بھی چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بچپن میں جب پی ٹی وی کا ڈرامہ لگا کرتا تھا جس کے اندر کوئی فحاشی نہیں ہوتی تھی، صرف ڈائلاگز ہوتے تھے اور ڈائلاگز کا رومانس دکھایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر سینسر اس چیز کا بھی ہوتا تھا کہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتے آپ. اس دور میں بھی میرے والدین مجھے ساتھ بٹھا کر ڈرامہ نہیں دیکھنے دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا ذہن ابھی اتنا کچا ہے کہ میں اس چیز سے کوئی ایسی چیز پرسیو نہ کر لوں کہ میں کوئی اپنی اس ایج میں جاتے جاتے کوئی غلط قدم اٹھا لوں یا کچھ میں اس راہ سے بھٹک جاؤں کچھ. سو بیسکلی ہم احتیاط لے کر ساتھ چلتے ہیں. اور یہ کانٹینٹ اتنا پاورفل ہے، یہ ہمارے مائنڈ کو بدلتا ہے. آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، ایک بندہ جس کو ایکسیس مل گئی ہے ایک فیری ٹیل دنیا کی، آپ یہ دیکھیں کہ بالی ووڈ میں دکھائے جانے والی ایک فگر جو ایک آئٹم نمبر ہے، یا چلیں آپ مجھے معاف کر دیں اگر میں آئٹم نمبر کی بھی بات نہیں کرتی ہوں، اگر میں ایک ہیروئن جس کی انٹری کو دکھایا جاتا ہے اس کے سر سے لے کے اس کے پاؤں تک، اس کی جسم کا ہر عضو، اس کا ہر اعضاء جو ہے وہ بہت قریب اس کا فوکس کر کے اس کو زوم کر کے دکھایا جاتا ہے، ایک فیری ٹیل ان کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہے. وہ کانٹینٹ جب ان کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور جو فرسٹریشن ان کے اندر بلڈ ہوتی ہے، پھر اس نے کہیں نکلنا ہے. اور وہ کیسے نکلے گی؟ وہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی اویلیبل نہیں ہے، آپ کے پاس ریسورس، ظاہری سی بات ہے کہ نہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے اور نہ ہم ایسے ہیں. اور اسپیشلی سی کلاس ایریاز، وسیم صاحب نے یہ بات بہت اچھی کی کہ سی کلاس ایریاز جو ہیں زیادہ تر ریپس وہیں پر کمٹ ہوتے ہیں، وہیں پر کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ زیادتی کے کیسز وہیں پر پائے جاتے ہیں. کیونکہ جو ہماری سی کلاس ہے وہ انفارچونیٹلی اس کے اوپر یہ ان کے دماغوں پہ کانٹینٹ فیری ٹیل کے طور پہ اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ پھر ان کے اندر اتنی فرسٹریشن بلڈ ہو جاتی ہے. پھر منصور اگر میں بہت کھلے الفاظ میں بات کروں تو پھر ایک سوراخ چاہیے، چاہے وہ دیوار میں ہو، پھر ہم نے اپنی فرسٹریشن نکالنی ہے. سو یس، جاتا ہے بلیم اس چیز کو جاتا ہے کہ فحاشی جس معاشرے میں ہوتی ہے ریپ کلچر وہاں فروغ پاتا ہے. سو دس از مائی 2 cents آن اٹ. اور آگے کنٹینیو کرے گی کانورسیشن تو میں اس کے اوپر مزید بات کروں گی. صحیح. وسیم چاچر صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل منصور بھائی، بالکل ندا نے صحیح کہا. پہلے تو یہ کہ ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور آف کورس ایک کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہے. کیا انہوں نے فحاشی کو صرف ریپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، یا فحاشی کو انڈر لائنگ ایک بیڈ راک بنا دیا انہوں نے ہر چیز، ہر علم کے لیے، ہر فیملی سسٹم کے ایک غلط جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے. اب میں ان کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے سے وہ طلاق کی طرف بھی لے گئے، ریپ کی طرف بھی لے گئے، غلطیوں کو کی طرف بھی لے گئے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ، بہت خون کھول دینے جیسی ایک اسٹیٹمنٹ تھی. مگر وہ میرے خیال سے وہ ریپ کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سوسائٹی کے جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ جیسے ندا نے پی ٹی وی وغیرہ کے ڈراموں کی ایگزامپل دی. اب جیسے عمران خان صاحب کا فیوریٹ جو ڈرامہ آج کل بہت مشہور ہے، میں نے نہیں دیکھا، وہ ارطغرل. اب کیا پورا پاکستان گھوڑوں کے اوپر تلواریں لے کے جوان لوگ گھوم رہے ہیں؟ کیا سب نے دیکھے ہیں. تو مگر یہ کہ ہر کسی چیز کا آپ یہ امپیکٹ نہیں دے سکتے کہ کیونکہ وہ بالی ووڈ کی فلمیں چل رہی ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے. ابھی ایک ریسنٹ ابھی ہمارے یہاں امریکہ کے اندر تو دوسری ایسی ریسرچ آئی ہیں جو وائلنٹ گیمز کے اوپر کام چل رہا ہے کہ جو اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں. آف کورس اس کی امپیکٹ ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے کہ آپ ایک لوگوں کو جنرل جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر دیں. اگر کل کو کوئی پکڑا جائے وہ یہ بول دے کہ جی ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ فحاشی ہو رہی ہے اس لیے میں نے غلط کام کیا کیونکہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا. It's wrong. It's absolutely absurd. صحیح. اور یہ عارف میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیں مجھے جو سمپل ایک چیز سمجھ میں آئی، جو میں نے عمران خان صاحب کا بھی دیکھا اور دوسرے میڈیا کے پروگرام بھی دیکھے، ان کا کہنا بیسیکلی یہی تھا میڈیا کے پروگرامز میں کہ جو جنرل اسٹیٹمنٹ تھی کہ دیکھیں پاکستان میں جو فحاشی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں
جو مرد حضرات ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ خواتین کا ریپ کرنے میں یا ان کو غلط نگاہ سے دیکھنے میں، اس سوچ کی اور مینٹیلٹی کی بات نہیں کی. حالانکہ پاکستان میں تو جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، دوسری بھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. تو پھر عورت ہی کیوں اس فحاشی کی سب ذمہ وار ہے؟ مرد کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی سوچ کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ صرف عورتوں پہ ہی ہم سارا الزام ڈالیں گے؟ جیسا کہ عمران خان صاحب نے جو بھی فرمایا، مجھے تو ان کی سٹیٹمنٹ سے یہی لگا کہ صرف فحاشی جو ہے وہ عورتوں کی ذمہ ڈالی جا رہی ہے، باقی مردوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سر میں آپ کو کہا تھا نا کہ معاشرہ اس طرح ہے کہ اٹس میل ڈومینیٹڈ، ٹھیک ہے نا. شروع سے لے کے آپ کے بچپن سے لے کے آپ کو انگرین کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے زیادہ سپیریئر ہے اور عورت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شی از لیس، ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لڑکیوں کو بھی بتایا جاتا ہے دیکھ کے آپ نے تابع ہونا ہے اپنے شوہر کا، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے کہتے ہیں جو آپ کا مرد آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ اس کا خیال رکھنا ہے پورا. اس کو ایک لیکچر دیا جاتا ہے. ان کو کبھی امپاور نہیں کہا جاتا کہ یار بیٹی تم اپنے خود اپنے اندر ایک بہت بڑی پاور ہو، ٹھیک ہے نا. یو کین ڈو اے لاٹ آف اسٹف، ٹھیک ہے نا. وہ چیز بالکل مسنگ ہے. اب جب اس طرح کی کوئی چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، کسی کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے، rather than like stand with the rape victim، اس کی فیملی بھی اس کو شن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیم لے کے آئی ہے when she is part of their family, they should be standing next to her. لیکن کیونکہ سوشل اسٹگما اتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ، تو اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اس ٹائم پہ عزت بہت زیادہ ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے نا اٹس ریلی کمپلیکس. تو عمران خان جو ایک نظریے سے کہہ رہے تھے وہ ایک صحیح وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمارا جو ہے نا اٹس اے جنگل آؤٹ ہیئر، ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں کہ دیر از اے فرینڈ آف مائن ہو از انٹو جینز اور اس طرح کے کہتے ہیں شی از ویئرنگ لائک سلیو لیس کیا کہتے ہیں شرٹس اور سم تھنگ، آئی وڈ ناٹ بی کمفرٹیبل ود ہر لائک واکنگ اراؤنڈ لیٹس سے ڈاؤن ٹراؤڈن ایریا، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ مسئلہ ہے کہ ایک تو جہالت ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 وہ تھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ان کو اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، صرف جینس پہنی ہوئی لڑکی تو وہ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے. یہی جو لڑکی ہے اگر لیٹس سے زمزمہ وغیرہ پہ جاتی تو نوبڈی بیٹس این آئی، ٹھیک ہے. اٹس آل اباؤٹ ایکسپوجر نا. ان لوگوں کو ایکسپوجر نہیں ہے، اور ایکسپوجر جو دیا جا رہا ہے وہ اتنا ان کو جس طرح ندا کہہ رہی تھی فیری ٹیل بنا کے دیتے ہیں کہ وہ چیز ان کے اندر فرسٹریشن وغیرہ بڑھتے رہتی ہے. اب کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز پیپل. وہ ڈیلی ویجز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دے کین ہارڈلی میک دیئر اینڈز میٹ. یہ فرسٹریشن اور بھی جگہوں سے ان کے اندر فل ہوتے جاتی ہے. وہ جب اس کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ جو موویز اور وہ چیز آتی ہے، تو ایک جب ان کو جب موقع ملتا ہے یا جب ان کو ایک پاور سچویشن نظر آتی ہے جہاں وہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ ریپ وکٹمز وغیرہ ہوتے ہیں جو فیملی کے کلوز سرکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ وہی موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ وہ چیز ان کے اندر کلک کر جاتی ہے. اٹس سائیکالوجی نا. تو وہ اب سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مجھے بلا رہی ہے اور سم تھنگ، دے ایکچولی گو دیئر اینڈ ایکچولی وہ ایکٹ ہو جاتی ہے فورسفلی، ٹھیک ہے نا. تو the thing is کہ it's not the women inviting the thing. ہمارے معاشرے کا دماغ خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. سمپل اینڈ اسٹریٹ، ٹھیک ہے نا. جس طرح ندا کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کلبز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ وہ نہیں ہے، it's like you can't go out، ٹھیک ہے نا. you can't have extra marital sex، ٹھیک ہے نا. 10,000 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ everything is held up اس طرح. the only way a person can release that frustration is after he gets married. اب شادی کے بعد بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن اتنے ہائی ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ سارے جو چیزیں آپ نیٹ وغیرہ پہ دیکھ کے، ظاہری بات ہے وائف کی ناٹ ڈو آل دیٹ اسٹف وچ یو سی ان دا موویز، ٹھیک ہے نا. وہاں سے ان کی فرسٹریشن اور بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یو سی لائک پیپل ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف پیپل ود ان دیئر، کہتے ہیں کوئی بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی اس کی کوئی بہن کے ساتھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دا ہول معاشرہ سارا خراب ہو چکا ہے ہمارا. ہماری تھنکنگ بیسکلی خراب ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے. امریکہ میں بھی تو آدھے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، ہمیشہ ریپ تو نہیں ہوتا رہتا نا. ریپ تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن the thing is people don't bat a second eye because they're used to it، ٹھیک ہے نا. وہ شرم وہ حیا ان کے آنکھوں میں، they've gotten used to it. یہاں پہ ایک لڑکی کو آپ بھیجیں بکینی والے کے اندر، وہ دیکھیں پورا لاہور یا پورا کراچی نہ پیچھے لگ جائے، ٹھیک ہے نا. بیسک مینٹالٹی، ہماری مینٹالٹی ایز اے نیشن از سک. اور جو پرائم منسٹر ہے، اگین ایک ہماری سکھ کنٹری ہے، اس کا سکھ پرائم منسٹر ہے جو کہ خود پٹھان ہے. اور پٹھان آپ لوگوں کو پتا ہے، I shouldn't be generalizing but you know you're getting the drift. I won't say it. صحیح بات ہے. ندا میں آپ سے یہی بات دوسری بات پوچھوں گا کہ ابھی چند مہینے قبل عامر آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں موٹر وے پہ زیادتی کا جو حادثہ ہوا، اس میں ہمارے پولیس والے نے جو انچارج تھے پورے لاہور کے، انہوں نے کہا کہ عورت کو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اتنی رات کو نکلی کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں کہا گیا؟ آخر کب ہم یہ کہیں گے کہ ہماری سوچ گندی ہے؟ اس پہ تو پرائم منسٹر عمران خان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا تھا جس کا مطلب وہ بھی اس سے متفق تھے. تو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے، چونکہ کانورسیشن میں کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے، تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے جو عمران خان کے بیان سے ٹیک آؤٹ کیا کہ جو اس نے کہا فحاشی کے بارے میں، کہ فحاشی جو ہے وہ روٹ کاز ہے ریپ کی،
اور یہ کانٹینٹ جو دکھایا جاتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کا، اور ہم اس کی وجہ سے یہ بلڈ اپ ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس نے یہ کہاں مینشن کیا کہ یہ صرف عورت کی وجہ سے ہمارے اندر بلڈ ہو رہی ہے؟ جب اس نے بات کی بالی ووڈ کی، جب اس نے بات کی ہالی ووڈ کی، اس نے کہیں پر مینشن نہیں کیا کہ یہ صرف عورت، چونکہ عورت ایسے دکھائی جاتی ہے، چونکہ عورت کے کپڑے ایسے دکھائے جاتے ہیں، چونکہ عورت جو ہے اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. نہیں، یہ اگر آپ کانٹینٹ کی بات کریں، اٹس اے جینیرک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو اب زبردستی ہم اس کو کھینچ کر پرسنلی لیے جائیں اور عورتوں کی طرف لیے جائیں اور ہم مظلوم بنیں اور ہم کہیں کہ پرائم منسٹر نے ایسا بیان دے دیا ہے کہ فحاشی کی نہیں، میں آپ سے ندا اجاز صاحبہ آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں فحاشی کی بات کر رہا ہے یا ریپ کی بات کر رہا ہے تو وہ کیا مردوں کی بات کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھوڑا سا اس چیز پہ بتائیے، آپ کو کیا جنرل کیا ہوتا ہے، کیا سوچتے ہیں؟ منصور، ہمیں کانٹیکسٹ میں رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات، لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دی سبجیکٹ کہ واٹ پرائم منسٹر ہیز سیڈ. ان کا میں وہ کہہ رہی ہوں کہ آپ 2-3 بار ذرا چلا کے ان کا بیان سنیں کہ کیا کہیں پر انہوں نے عورت کا ذکر کیا ہے جب انہوں نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی بات کی ہے. ویسے تو ہم بلڈ مرد کی بھی، وہ بالی ووڈ میں جو کانٹینٹ ہے یا ہالی ووڈ میں جو کانٹینٹ ہے، بلڈ تو وہ مرد کی بھی دکھاتے ہیں. اس میں تو بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں مرد کے تھرو بھی وہ جو ہے وہ اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے. آپ اس کو جنیرک رکھیں اسٹیٹمنٹ کو. نمبر 1 تو یہ ہے. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن آف موٹر وے، دیکھیں میں اس چیز کو نیوٹرل ہو کے تھوڑا سا سوچیں. میں مانتی ہوں کہ ایک پولیس والا، کیونکہ پولیس والا جو ہے وہ اس وقت مین اتھارٹی ہے جس کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کی طرف سے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کی بجائے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو اس ٹائم نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ بہت غلط بیان، بہت انتہائی غلط بیان. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک عام اگزامپل دوں گی کہ آپ اپنی احتیاط تو کرتے ہیں، احتیاط تو آپ کرتے ہیں. آپ کا گھر آپ لاک لگا کر رکھتے ہیں کیونکہ آپ احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کے اندر نہ گھس جائے. آپ اپنی گاڑی تو لاک کر کے رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈاکو نہ پڑ جائیں. آپ اپنی احتیاط تو کرتے ہیں نا. تو اگر اس کانٹیکسٹ میں اس پولیس والے کی بات دیکھی جائے کہ اس نے کہا کہ اس وقت پر اگر ہم اپنے خطے کو دیکھیں، جی اگر ہم اپنے پاکستان کے کلچر کو دیکھیں کہ پاکستان میں واقعی اتنی پروٹیکشن نہیں ہے، جو کہ فیلئر ہے ہماری سیکیورٹی اداروں کا، کہ پاکستان میں واقعی عورت کا سفر کرنا سیف نہیں ہے رات کے ٹائم پہ. آپ مجھ سے پوچھیں، میں اگر پورش ایریا میں بھی رہتی ہوں، میں رات کو 10-11 بجے یہاں سے اکیلی ڈرائیو کر کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے لیے سیف نہیں ہے. سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بالکل نیوٹرل ہو کے اس بات کو سوچیں کہ بیان کیا دیا گیا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ بیان ٹھیک دیا گیا، بیان انتہائی غلط ہے، یہ ان کا اپنا فیلئر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. اپنی احتیاط ضرور کیجیے. صحیح. وسیم صاحب، ندا صاحبہ نے کہا اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں سوری منصور یہاں پہ ایڈ کروں گا ندا کے بات کے اوپر. دیکھیں عمران خان نیازی کو اگر کوئی کام کرنا تھا نا، ٹھیک ہے، یہ جو بہت کنسرنڈ ہو رہے ہیں ریپس کے اوپر، اس کے اوپر لیجسلیشن کریں. ٹھیک ہے، جوڈیشل سسٹم ہے وہ آپ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا، جہاں ہم عورتوں کو اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کورٹس وغیرہ، آل ویمن کورٹس وغیرہ کریں. یہ باتیں بہت زیادہ کرتا ہے نا. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کرنے کے لیے؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے عورتیں جو ہیں کہ اتنے سارے یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو گیو دیم اسپیڈی جسٹس. ٹھیک ہے، یہاں جسٹس وغیرہ ملتا نہیں ہے، اس لیے تو ریپسٹ باہر آ جاتے ہیں اور پھر وہ چیز ہوتی ہے. لیجسلیشن وغیرہ یہ کرتے نہیں ہے کہ اسٹرائک 1 اسٹرائک 2 اسٹرائک 3 یو کیسٹریٹڈ. ٹھیک ہے نا، اور کیمیکلی کیسٹریٹڈ. کوئی لاس تو نکالے. یہاں ڈیٹرنٹ ہی نہیں ہے. یہاں ایک بندہ جب ہارڈن کرمنل ہو جاتا ہے، ہی از گاٹن اوے ود دی سیم ریپ ونس ٹوائس تھرائس، اس کے بعد تو وہ پھر کیریئر کرمنل بن جاتا ہے نا. اس کو پتا ہے کہ میں ریپ کروں گا، مجھے پولیس والے اندر کریں گے، وہاں سے پیسے دوں گا، باہر نکل آؤں گا. تو ہاؤ از دس معاشرہ گوئنگ ٹو ایور چینج؟ تو یہ جو آ کے جو بکواس کرتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر، ان کو کرنا چاہیے کہ ہی شوڈ پٹ دی منی ویئر ہز ماؤتھ از. ٹھیک ہے نا، لیجسلیشن وغیرہ کریں، پروٹیکٹ دی ویمن آف آور کنٹری. وہ کہتے ہیں نا مدرز میک دی نیشن. ٹھیک ہے نا، وہ ماؤں کو دیکھ رہے نہیں ہے اور آ کے اوپر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی غلطی ہے کہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. I mean, what the hell؟ مطلب اس طرح کی کوئی بات is expected from a prime minister. صحیح. بہت عمدہ کہا. چاچڑ صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے دونوں کو، عارف کو اور ندا کو؟ سر پہلے تو میں ندا سے اسٹارٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں.
तो जब when we read him, when we listen to his talk, the implicit message, the implied message there is, वो जिस तरीके से वो पर्दे के कॉन्सेप्ट को बयान कर रहे हैं आखिर में, और जब आप उनका ओवर आर्चिंग एक एंगल देखें तो वो वुमेन को ही उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो वुमेन था। तो आप उसको किसी भी तरीके से रीड कर सकते हैं उसके स्टेटमेंट को, मगर जो मैंने देखा वो उनका ओवर आर्चिंग जो उन्होंने शुरू में स्टार्ट लिया फहाशी से और उन्होंने एंड किया पर्दे पे, जब हम दोनों को मैरी टुगेदर करते हैं तो हमें यही लगता है कि मर्द तो पर्दा पहन के तो बाहर नहीं निकलता है, वुमन ही औरत ही निकलती है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले यही था। आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जी ये फहाशी मर्द भी करते हैं औरत भी करते हैं। Given his past track, I mean, he was clearly talking about women. दूसरा अगर हम बात करते हैं जो DPO साहब या जो भी वो थे उनका जो लाहौर के जब वो एक ज्यादती हुई औरत के साथ और एक बहुत ही घटिया किस्म का बयान आया, तो ना कि गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि आप अपने इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए, बल्कि उसके अगले दिन मेरे ख्याल से मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें वही पुलिस ऑफिसर साहब जो भी उनका ओहदा था, उनसे जब कोई सवाल किया जा रहा है तो वो हंस हंस के कह रहे थे कि वो मुझे इस तरीके की तरफ मत लेके जाओ। तो आई मीन दे मेक जोक ऑफ इट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी। आप और फाइनली फिर निदा ने जो पॉइंट उठाया कि हम घर को ताला लगाते हैं, हम घर को सेव करते हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट अल्फाज हैं कि हम ये बोलें कि जी हम घर को तो ताले लगाते हैं, हम औरत को ताले क्यों नहीं लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ बहुत ये हम तवक्का नहीं रखते कि कोई भी ऐसे बोले। तो अगर मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे, मैं कुछ ऐसे इलाकों में जाता हूँ जहाँ पे क्राइम होता है, जहाँ हिस्ट्री है क्राइम की। हम यहाँ वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, हालांकि ये नेशन का कैपिटल है, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रात को नो गो एरिया समझे जाते हैं। हम जाते हैं क्या वहाँ पे लोगों के साथ डकैतियां ये चीजें नहीं होती हैं, मगर क्या पुलिस हमें आके ये कहती है कि तुम रात को 1 बजे नॉर्थ ईस्ट डीसी में क्या कर रहे थे? नहीं, मैं क्या भी करूं वो गवर्नमेंट का काम है मुझे प्रोटेक्शन पहुंचाना। वो मेरा काम नहीं है कि मैं अपने आप को वहां पे क्या कर रहा था। मैं किसी भी काम से जा रहा हूं, अब ये हो गया मैं रात को 1 बजे बस घर से ना निकलूं क्योंकि वहां पे हालात, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड बी ब्लेम। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वहां पे ये हालात पैदा किए हैं तो गवर्नमेंट ने पैदा किए हैं। ये डीपीओ साहब को या वो जो भी उनका ओहदा था, उनका ये नहीं बनता कि ये औरत क्यों निकली थी। वो ये कहती यहाँ पे मेरे पुलिस वाले क्यों नहीं थे, कि अगर रात को ये हादसा यहाँ पे हुआ तो मेरे पुलिस वालों को यहाँ पे होना चाहिए था और उनको बिल्कुल अपनी पोस्ट से हट जाना चाहिए था। दूसरा मंसूर भाई कि हम इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, इसको हम कैसे इन ऑफिसर्स को कैसे अकाउंटेबल करना चाहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसी स्टेटमेंट दे या कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी स्टेटमेंट दे या कोई जज या कोई और आदमी ऐसी स्टेटमेंट दे, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, कि वो कम से कम आके माफी तो मांग लें कि अगर आपको मेरी बात गलत लग गई, मैंने अगर कुछ बोल दिया, नादानी में भी बोल दिया, अगर मुझे आपको मेरी बात गलत समझ में आई तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं माजरत चाहता हूँ। हर सिविलाइज सोसाइटी में ये होता है, हमारे यहाँ ये नहीं है, क्योंकि हम वो औरत के सामने अगर औरत के टॉपिक पे हम माफी नहीं मांगना चाहते क्योंकि हमारी अना कुछ ज्यादा है, क्योंकि हम छोटे हो जाएंगे। बहुत सही कहा। अच्छा वसीम चाचर साहब, ये आपसे ही मैं सवाल शुरू करूंगा, क्योंकि काफी दोस्तों से जब बात होती है तो हम उनको कहते हैं जी पाकिस्तान में देखें कितना माहौल खराब है, औरतें जो कपड़े अगर छोटे पहन के निकलती हैं तो लोग उनको बड़ी घटिया नजर से देखते हैं, और अपना यहाँ पर औरतें रेप होती हैं, कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। तो एक तो वो ये जवाब देते हैं कि जी इस्लाम ने औरत को सबसे ज्यादा राइट्स दिए हुए हैं, अमेरिका में फैमिली सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से अमेरिका की औरतों को और पाकिस्तान की औरतों को अगर आप आजादी के हवाले से बातें करें तो एक्चुअली आजाद कौन है आपके नजरिए से? मंसूर भाई देखें, औरत या मर्द यूनिवर्सल राइट्स तो सबके एक ही हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने साथ एक इंसानी हुकूक जो हमारे होते हैं, सांस लेने का, टू लिव, वो हमारे बेसिक राइट्स हैं। हमें
کوئی مذہب, کوئی ملک, کوئی چیز یہ حق نہیں دیتا کہ ہم سانس لیں گے یا نہیں لیں گے. تو وہ تو ہم اپنے ساتھ اپنے حقوق لے کے آتے ہیں, جینے کا, کھانے کا, جو ہمارا بیسک رائٹ ہے, سانس لینے کا, آزادی کے خیال کا, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا, وہ تو ہمارے بیسک رائٹس ہیں. وہ کوئی مذہب یا کوئی کنٹری ہمیں نہیں دیتا ہے, وہ ہمارے ایک انسانی حقوق ہے, ہیومن رائٹس ہیں. جہاں تک ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورت کو یا سوسائٹی ان جنرل, اب میں عورت نہیں کہوں گا, ان کو ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں بچپن سے. ہماری جو سول کلاسز ہوتی ہیں, ایلیمنٹری اسکول, مڈل اسکول, ہائی اسکول, کالجز میں ان کو ان کے حقوق بتائے جاتے ہیں. دیز آر یور رائٹس, اوکے, you get those rights, you don't get those rights, you will fight for those rights if you don't get those rights. اب وہ اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو you will have to fight for it, but these are your rights. This is the society in general, وہ آپ کو ایک equal playing field دیتی ہے. کیا عورت یہاں پہ پورے طریقے سے آزاد ہے؟ نہیں. ہمارے یہاں آج تک انکم انیکوالٹی ہے. ہمارے یہاں اب جا کے کہیں آہستہ آہستہ عورتیں ان امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آ رہی ہیں. ہماری سپریم کورٹ کے اندر 9 جسٹسز ہیں, اس میں سے صرف 3 عورتیں ہیں. کیا ان کو برابری کا شریک ہونا چاہیے؟ 4 مرد 4 عورتیں, اور جو چیف جسٹس ہے وہ آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں امریکہ میں کبھی ہمارے امریکہ میں پریزیڈنٹ کبھی عورت نہیں آئی ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر عورت رہ چکی ہے. تو دیکھیں ہم امریکہ کے اندر بھی ہمارے یہاں انیکوالٹیز ہیں, مگر ہمارے یہاں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق معلوم ہیں. اگر وہ ان کو نہیں ملتے ہیں تو وہ ان کے لیے لڑتی ہیں, ان کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. پاکستان میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی ہے. وہاں پہ ہم بچوں کو رٹے بازی تو کرواتے ہیں, ان کو 5ویں گریڈ میں انٹر اور فرسٹ ایئرس کی میتھ تو پڑھا دیتے ہیں, مگر ہم ان کو ان کے اپنے حقوق نہیں بتاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آرٹیکل 1 to 25 پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں وہ کیا ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کو طلاق کے اندر آپ کے بیسک رائٹس کیا ہیں. ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو جو قذاف لا ہے, جو قذاف کے اندر جو وہ عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آؤ تم مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر تمہارے پاس کون سی گواہی ہے کہ تم نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے. اگر دینا ہے تو پھر اسلامی قانون کے حساب سے اس مرد کو 80 کوڑے بھی مارے جائیں, جو قانون ہے. عورتوں کو ان کے وہ قانون نہیں بتائے جاتے کہ تم اپنی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بول سکتی ہو کہ اگر تمہیں کوئی تمہارے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کو یا تو وہ جسٹیفائی کرے, وہ وٹنسز لے کے, یا تو پھر اس بندے کو کوڑے مارے جائیں. صحیح نہیں بتایا جاتے یہ قانون. تو ہمارے یہاں عورت کو اس کی جو حق ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں, وہ ایجوکیٹ نہیں کیے جاتے, ان کو دبایا جاتا ہے. آپ دیکھیں پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہمارے امریکہ کے اندر کمیونل رائٹس ہیں. اگر آپ کی میرج ہے تو ایوری تھنگ یو بائی وائل یو آر میرڈ از یور کمیونل پراپرٹی. وہ کمیونٹی پراپرٹی آپ کے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہے. وہ چیزیں, وہ امپاورمنٹ وہ ہم نہیں دیتے. تو میرے خیال سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ویسٹ سے سیکھ سکتے ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. ندا بہت اچھا آپ نے جواب دیا. تو ندا آپ مجھے بتائیے کہ جیسا کہ وسیم چاچڑ صاحب نے کہا کہ یہاں کی ویسٹرن عورت میں اور ایسٹرن عورت کا جو مین فرق ہے وہ یہی ہے جو پاکستانی عورت کا, کہ ان کو ان کے رائٹس معلوم نہیں ہے, ان کو بتایا نہیں جاتا کہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کیسے کرنی ہے. آپ اس چیز سے اگری کریں گے؟ آپ بتائیے, آپ وسیم چاچڑ صاحب سے اگری کریں گے کہ ہمارے جو خواتین ہیں پاکستان میں ان کو ان کے رائٹس بتائے نہیں جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر ویسٹرن ورلڈ میں ان کو ان کے رائٹس پتا بھی ہوتے ہیں اور وہ اس پہ فائٹ بھی کرتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رائٹس کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وسیم صاحب. رائٹس بتانے کو دور کی بات ہے, جو رائٹس ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں. میں سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. جب نکاح نامہ یہاں پہ سائن ہوتا ہے تو ایک بڑا سا کاٹا لگا دیتے ہیں جب لڑکی کا جو ایک سیکشن ہوتا ہے نا اس کے اوپر کہ اس کو کچھ نہیں کرنا, بس قبول کرو اور بس جان دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمپل سی چیز ہے. اور یہ ایکچوئل برائڈ کے پیرنٹس بھی وہاں ہنستے ہوئے بتیسی نکال کے وہ سائن کروا رہے ہوتے ہیں کہ نتھنگ ایٹ آل. بھائی یو آر گیونگ یور ڈاٹر اوے اینڈ وداؤٹ دا پراپر رائٹس. مطلب ایوری بڈی میڈ. مطلب مجھے چیز سمجھ نہیں آتی. دیز آر آر اون پاکستانی پیپل. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ آئی تھنک تعلیم نہیں ہوئی, یا کہتے ہیں بیسک ہیومن ایک ڈیسنسی وہ غائب ہو گئی ہے. مطلب ڈونٹ پیپل تھنک دیٹس یور ڈاٹر, ٹھیک ہے نا, دیٹس اے سرٹیفائڈ فارم, اس کے اوپر ہیو اٹ کمپلیٹڈ. آپ فخر محسوس کرتے ہیں نہیں دیکھیں ہم لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں اور اتنے عاجز لوگ ہیں, ہم لوگ کاٹ دیے, ہمارے بیٹی کو کچھ نہیں چاہیے. نہیں ہوتا نا اس طرح. تو جو وسیم صاحب کہہ رہے ہیں بالکل 100% آئی ایگری ود ہم کہ وہاں پہ دے ٹیچ دیئر ڈاٹرز اور دیئر وومن کہ آپ کے رائٹس وغیرہ کیا ہیں.
यहाँ पे तो राइट्स तो आपको टीच ही नहीं करते, और फिर जब राइट्स लेने वाली बारी आती है तो देयर इज नो जुडिशियल सिस्टम अवेलेबल, या कोई रिकॉर्स ही नहीं है उनको के पास जाके वो लोग कहीं से इसको हासिल करें कुछ, ठीक है ना। इट्स एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। सही। निदा, आप क्या कहेंगे? आप जो वसीम चाचड़ साहब और आरिफ दोनों ने यही कहा कि पाकिस्तानी औरतों को उनके राइट्स नहीं बताए जाते हैं, उनको उनसे मुकाबला करने की तालीम नहीं दी जाती है, उनको एम्पावर नहीं किया जाता, वर्सेस यहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है, स्पेशली अमेरिका में, लोगों को उनके औरतों को उनके राइट्स मालूम भी होते हैं, वो उसके लिए फाइट भी करती हैं, वो आगे बढ़ना भी चाहती हैं, उनको लड़ना झगड़ना भी आता है। हम क्यों ऐसे मासूम और क्या कहते हैं बनकर बैठे होते हैं हमारी खवातीन? क्या कहेंगी मंसूर? उसमें बहुत रोल प्ले करती है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, हमारा निसाब, हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमें हमारा एक्सपोजर। हमारे साथ मसला ये है, एक बड़ी बदकिस्मती है कि अगर आप वाशिंगटन डीसी में बैठकर ये बात करें कि पाकिस्तान की औरत ये बात क्यों कर रही है कि मुझे अब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और मैं बाहर किसी भी टाइम निकल सकूं, तो प्लीज ये जान लीजिए कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहां पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है, जहां पर हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज भी अवेलेबल नहीं है, नहीं पूरी की जाती हमारी बेसिक नेसेसिटीज भी, जहां पर हमें छोटे छोटे जो हमारे हुकूक हैं उनको भी हासिल करने के लिए, छोटी छोटी जो हमारी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनको भी हासिल करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बैठकर जहां पर सारा कुछ ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट है, वहां पर बैठकर पाकिस्तान की औरत के बारे में बात करना आसान है। इधर आकर अगर आप समझें कि पाकिस्तानी औरतें जो हैं उनके मसाइल क्या हैं, तो फिर आपको समझ आएगा कि मसला क्या है। मसला एक्सपोजर का है मंसूर, कि यहाँ पर हमें चूंकि सिक्योरिटी तो हमारे सिक्योरिटी इदारे प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो रात को 10-11 बजे के बाद बाहर निकलेंगे तो हम अनसेफ हैं, तो हमारा एक्सपोजर कैसे होगा? अगर हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे शहर में, छोटे शहर में रहते हैं जहां पर एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी भी नहीं है, और हमें जाना है और बोर्डिंग सिस्टम में रहना है, हॉस्टल में रहना है, और एक बड़ी तालीमी इदारे में पढ़ना है, और हमें घर से इजाजत ही नहीं मिलती, तो हमारा तो दिमाग उतने का उतना ही रह गया, वो तो ग्रो ही नहीं किया। उसने तो बस वही तालीम हासिल की जो उसको घर से दी गई, उसको तो बस वही तालीम मिली, उसको तो बस उतना ही एक्सपोजर हुआ जो कि नानी से अम्मी और अम्मी से आगे आपको और आगे से आपने अपनी बेटी को दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारी जो है रिवायात और बहुत सारी एक ऐसा निजाम है जो कि सदियों से चलता आ रहा है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि हमने इनका एक्सपोजर ना बढ़ाया, जब तक हमने इनको इजाजत ना दी कि ये वो किताबें इनकी एक्सेस उन किताबों तक नहीं हुई, उस कंटेंट तक नहीं हुई जिसमें गाइड किया जाता है कि अगर आपको ये मसला है तो ये मसले की कॉज क्या है और आप इसके बारे में इसका हल क्या निकाल सकते हैं। हम तो बस उसी दायरे के गिर्द गिर्द घुमाया जाता है हमें, कि हम उसी दायरे के गिर्द गिर्द घूम घूम के हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम पूरी डिप्रेशन के अंदर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। चले निदा, काफी इस पे बात हो गई है। अब मुझे ये बताइए कि आप तो एज ए औरत, एज ए खातून, और आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, आपने दुनिया भी देखी है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी है, तो सजेस्ट करें कि खवातीन को क्या करना चाहिए अपने आप को एम्पावर करने के लिए, और अगर उनके साथ कोई जुल्म हो रहा है उसकी अगर कोई आवाज उठाना चाहें तो वो कैसे उठाएं, क्या करें वो कि आपकी तरह वो पढ़ी लिखी बन सकें और एजुकेट हो सकें और अपने पावर के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ सकें? मंसूर, इसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं वो तो है किताबें, और वो सिर्फ वो किताबें नहीं जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, इसमें वो किताबें हैं जिसमें हम उन ऑथर्स से, उन राइटर्स से, उन सक्सेसफुल लॉयर्स से, उन सक्सेसफुल सर्जन से और बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोगों से घर बैठे बिठाए मुलाकात कर सकते हैं जिनके साथ शायद कभी हम वैसे ना मिल सकें। सो हमारा एक्सेस होना चाहिए, हमारे अंदर अर्ज होनी चाहिए कि एक अर्ज जिस बंदे के अंदर होती है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।
وہ ارج ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. ان رائٹس کو جاننے کے لیے کبھی کبھار یہ جو کتابیں ہیں یا ہمارے جو انٹرنیٹ کی سب سے ایزی ہمارے پاس ایکسیس ہے, اس میں ہم ایسے موٹیویشنل اسپیکرز یا ہم ایسی پرسنالٹیز کو سنیں جو کہ ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں, جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے تاکہ ہمارا مائنڈ گرو کرے, تاکہ ہم گرو کریں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے, تو پھر کہیں جا کے جو ہے کچھ فرق لایا جا سکتا ہے. صحیح. وسیم چاچڑ صاحب, آپ بتائیے, آپ اگر ہمارے پاکستانی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ کا کیا میسج ہوگا, اور آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر پاکستانی جو خواتین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آخر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ امریکہ میں ظاہری بات ہے جن خواتین کی ریپ ہو جاتی ہے یا مردوں کی بھی ہوتی ہوں گی, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو امریکہ کا قانون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور پاکستان کا قانون کیا کرتا ہے, تو وہ بھی تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے گا. منصور بھائی, بالکل ندا نے صحیح کہا کہ ایجوکیشن مطلب ایکسیس ہونا چاہیے اس انفارمیشن تک, ایجوکیشن ہو یا نہ ہو اس انفارمیشن تک ایکسیس ہونا چاہیے. ایجوکیشن کچھ دوسری چیز ہوتی ہے اگر آپ فارمل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اسلام پھیلا تو ہمارے گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, جیسے ندا نے کہا کہ بہت سے ایسے چھوٹے گاؤں ہیں جو یونیورسٹی تک نہیں پہنچ سکتے, مگر اسلام وہاں تک پہنچ گیا, یا دوسرے فلاسفیز وہاں تک پہنچ گئیں. وہ کیسے پہنچی کہ ایک دوسرے سے باتیں سن کے یا پھیلا کے وہاں تک پہنچایا گیا. تو اگر ہم ایجوکیشن اسکولز نہیں بنا سکتے, ہم وہاں پہ ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے, وہاں یونیورسٹیز نہیں بنا سکتے, تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ چھوٹے سوشل گروپس ایسے بنائیں جو کمیونٹی آؤٹ ریچ کریں, جیسے کمیونٹی آؤٹ ریچ ہوتی ہے. اب امریکہ کے اندر بھی کوئی ہر چلتا پھرتا آدمی یونیورسٹی گریجویٹ تو نہیں ہے نا, اور مگر وہی جو قانون کی میں بات کر رہا تھا, وہ ان کو بیسک ایلیمنٹری اسکولز میں سکھا دیے جاتے ہیں کہ جی یو ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک یور مائنڈ. دس از اے لٹل گریڈ 2 گریڈ 3 کے اندر سیوک کلاس کے اندر پڑھا دیا جاتا ہے کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک یور مائنڈ. اس لیول تک اگر ہم وہ باتیں پھیلا دیں, پھر وہ باقی کے وہ اپنے جو ایڈوانس لیول ہے وہ اس کی دوسری بات ہے. ہم بیسک کانسیپٹس کی بات کر رہے ہیں, بیسک کانسیپٹ کو پھیلانا چاہیے. تو سب سے پہلا منصور بھائی جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کمیونٹی آؤٹ ریچ, مگر اس کے لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں این جی اوز کے اور دوسرے جو نان گورنمنٹل اینٹیز ہیں. تو بہت انفارچونیٹ ہے, ندا نے بالکل صحیح کہا کہ بہت کام کی ضرورت ہے, بہت کام کی ضرورت ہے. میرے پاس کوئی ایسا سلوشن اس وقت منصور بھائی موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ کمیونٹی آؤٹ ریچ ہم لوگوں کو خود نکلنا پڑے گا, ہم لوگوں کو خود جا کے ان گلی کوچوں میں اگر ہم ایک ہی بندے کو ایجوکیٹ کر سکیں تو بہت بڑی بات ہے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو پی ایچ ڈی ہولڈر بنا دیں, ہم ان کو ان کے بیسک رائٹس کی انفارمیشن دے سکیں. میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می آن دیٹ. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ ہمارے یہاں پہ امریکہ کے قانون میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے. تو منصور بھائی بالکل یہاں ریپس ہوتے ہیں, مرد کے بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک ایسا فریم ورک بنا دیا منصور بھائی کہ ہمارے یہاں جو رول آف ایویڈنس ہے یا رول آف کرمنل پروسیجر ہے, اس کے اندر جب ہم کیریکٹر ایویڈنس انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور اسپیشلی جب کوئی سیکشول ریلیٹڈ چارج ہو, اور جب ہم اس کے اوپر کوئی ایویڈنس پریزنٹ کرتے ہیں جج کو, تو اس کو ایک تو وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں یا ہم کوئی اور ریلیونٹ ایویڈنس پروڈیوس کر رہے ہیں. تو قانون نے اس کو بہت سخت طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہم مس انفارمیشن جوری تک نہ پہنچائیں کہ اس عورت کی یا یہ جو وکٹم ہے اس کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو. اس کا جسٹس ملنا چاہیے ایز اے وکٹم. It's not the victim on trial. Unfortunately in Pakistan, the victim is on trial. جیسے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں پرائم منسٹر صاحب سے ہی شروع کر دیا کہ وہ وکٹم کو ہی جو ہے وہ اسٹینڈ پہ لے کے آتے ہیں اور اس کی ٹرائل ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ تو وکٹم کی وجہ سے ہوا تھا, یہ ہوا ہی فاج کی وجہ سے تھا. تو یو آر آن ٹرائل.
امریکہ میں یہ نہیں ہے. ہمارا رول آف ایویڈنس اس کو بہت اسٹرانگ طریقے سے گورن کرتا ہے. جو کیریکٹر ایویڈنس اگر ایڈمیسیبل ہوتے بھی ہیں تو وہ اس قسم سے ہوتے ہیں کہ جی یہ کنسینٹ تھا, تو آپ کنسینٹ کو ایز اے ڈیفینس پریزنٹ کر سکتے ہیں, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عورت کا تو کیریکٹر ہی گندا ہے. وہ that's not admissible because that's character assassination. ٹھیک ہے, اس ریپ سے کوئی تعلق نہیں. تو وہی اس قسم کے ایویڈنسز کے رول آف ایویڈنس پاکستان میں ہمارے انفارچونیٹ یہ ہے کہ وکٹم آن ٹرائل وہاں پہ ہوتا ہے. ہم وکٹر کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دکھاتے اس کا ریپ ہوا ہے, ہم یہ دکھاتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر گندا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے پاکستان میں, میرے خیال سے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. بہت آؤٹ ڈیٹڈ قانون ہے. میں کوئی پاکستان کے قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, جو میں نے تھوڑی بہت اس کے بارے میں انفارمیشن لی ہے. آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی ریوائز. صحیح. عارف صاحب, آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہماری خواتین کو؟ کیا آپ کا میسج ہوگا اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, امپاور کرنے کے لیے بیسیکلی اپنا آپ کا بیسیکلی سیلف پروٹیکشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, نیبرہڈ واچ ہوتا ہے, یو گیٹ ٹوگیدر ود لائک دا ادر مدرز, اور پھر اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں واٹ از دا گڈ ٹچ, واٹ از دا بیڈ ٹچ. ٹھیک ہے نا, دیر از اے لاٹ آف اسٹف دیٹ یو کین ڈو آن اے کمیونٹی لیول. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وی آر اپ اگینسٹ اے لوزنگ بیٹل. ٹھیک ہے, پاکستان از اے ٹکنگ ٹائم بام, اور یہ لوگوں کو بار بار میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں کرپشن اتنی ریمپنٹ ہوگی اور جسٹس والا یہاں پہ ہے نہیں. آپ کے جو ہے امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں, جو مڈل کلاس ہے وہ ڈسپیئر ہو رہی ہے, اور آپ کی غربت میسو لیول پہ یہ انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جب میسو لیول پہ جب غربت انکریز ہوتی ہے تو پھر سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اپنی بجلی کی بل دینے ہوتی ہے, اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پرائرٹی وغیرہ نہیں ہوتی. تو اف یو آر تھنکنگ آف کیا کہتے ہیں کنٹری دیٹ از گوئنگ ٹو کہتے ہیں سیلف اویئر ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہاں جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے تھے, میجر پالیسی ڈیسیجنز یہاں پہ لینا ہے جو کہ گورنمنٹ نہیں لے گی. دے وانٹ کہ جو آپ کی عوام ہے وہ جاہل رہے, بیکاز دیٹ از ویئر دے گیٹ دیئر ووٹس فرام. ٹھیک ہے, اگر یہاں امپلیمنٹ کرنا ہوتا تو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ اتنے سارے آپ کے اوورسیز پاکستانیز آ رہے ہیں, ڈونٹ یو تھنک دے وانٹ ٹو ڈو سمتھنگ فار دس کنٹری؟ دے ڈو, بٹ دے کین ناٹ بیکاز دے آر اسٹاپڈ ان دیئر ٹریکس. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں این جی اوز والے کے اندر بھی اس کے اندر وہ رکاوٹیں وغیرہ ڈالتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ پاکستانی پیپل ٹو لائک بی اویئر آف دیئر رائٹس. ٹھیک ہے نا, دین ہاؤ ول دیز ایم این ایز اینڈ ایم پی ایس سروائیو؟ اس لیے تو جو آپ کے جتنے بھی لاز آ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے, لوگ سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان بھی آ کے اتنے عرصہ ہو گیا, 4 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے, تو صرف باتیں کر رہے ہیں. اب آ کے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ فحاشی پھیل رہی ہے, یہ پھیل رہی ہے, ارتغال چلا دیا. وہ بھائی آپ جوڈیشل سسٹم پہ تو آپ وہ کریں. واٹ اسٹاپس یو فرام لائک میکنگ وومنز اونلی, کیا کہتے ہیں, جوڈیشل ایک سسٹم, وہ ایک آپ کا ایک وہ بن سکتا ہے, ایک یارڈ اسٹک اور سم تھنگ جو کہ آپ ایک سکسیس ایک بتا سکتے ہیں, سکسیسفل ماڈل جو کہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ یو کی ناٹ ریپلیس جوڈیشل سسٹم آپ کا جو ہے, لیکن یو کین سیٹ اپ اے پیرالل ون سو دیٹ ایک پروف پازیٹیو لوگوں کو مل جائے کہ یہ سسٹم کام کر سکتا ہے. دین یو گو آن ٹورڈز یور جوڈیشل سسٹم. کیونکہ جب تک جسٹس نہیں آئے گی پاکستان کے اندر, یہ چیزیں اسی طرح چلتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. واٹ ایور یو ڈو از گوئنگ ٹو گو ڈاؤن دا ڈرین. وہی کہہ رہا نا, دس از اے بیٹل وی آر گوئنگ ٹو لوز. We need people, I don't know who's going to step in to actually come in and I don't know what's going to happen. Mansoor, seriously, I'm really worried about Pakistan. It is a ticking time bomb. I just pray that this country is safe. صحیح. فائنل آپ میسج لیں گے, اسٹارٹ فرام یو ندا, ایسے لوگوں کو پاکستان میں جو گندی سوچ رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے میسج جو عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کو میسج, انکلوڈنگ ہمارے پرائم منسٹر کو جنہوں نے کہا کہ عورت فحاشی کی اس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کو آپ کا کیا فائنل میسج ہے؟ اچھا منصور, آپ اپنے اس پورے پارٹ میں سے عمران خان کا پارٹ تو نکال دیجیے, کیونکہ انہوں نے عورت کا ذکر تو اس میں کیا نہیں ہے, اور میں اسٹل آپ کو کہوں گی کہ ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے باقی سارے لوگ مینشن کیے ہیں جن کی سوچ اس طرح کی ہے خواتین کے بارے میں, جو اس طرح کی اوپینین رکھتے ہیں ان کے بارے میں, یا ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویک ہیں اور ہم ان کے اوپر اپنی مردانگی چلا لیں گے. منصور, یہ ان کو کوئی بھی پیغام, میرے کوئی بھی الفاظ, میرا کوئی بھی انداز, میرا کوئی بھی عمل ان پر اثر نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچ اتنی پکی ہو چکی ہے, اتنی صدیوں سے چلتے چلتے, کہ اس کو ٹوٹتے ہوئے وقت لگے گا, اور اس کو ٹوٹنے کا جب تک ایک مؤثر انداز نہیں ہوگا, کلیکٹیولی ایفرٹ نہیں پٹ ان کریں گے, یہ نہیں ہوگا. ان کو وہ, کیونکہ
ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو صرف بات ہی اس لیے کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے صرف جواب دینا ہے اور ہم نے اگلے کے اگینسٹ جانا ہے. ہم کبھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کبھی اگر آرگیومنٹ میں کسی اگلے نے ایسی بات کہہ دی ہے جو کہ واقعی ویٹ رکھتی ہے تو آپ تسلیم کر لیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں. سو اس لیے یہ جو غلط اور صحیح کا کانسیپٹ ہے یہ سب کا اپنا اپنا ہے اس ملک میں. اس کو توڑنے کے لیے, اس کی تصحیح کرنے کے لیے, اس کی کریکشن کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ درکار ہے وہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, کہ ان کے مائنڈ گرو کریں, ایجوکیٹ کریں ان ٹرمز آف کہ خواتین اور مرد برابر ہیں, ان ٹرمز آف دیئر رائٹس, ان ٹرمز آف کہ جو آپ نے 16 سال کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا پیچھے مقصد کیا تھا, کہ آپ نے بیہیو کرنا ہے اور آپ نے بات کیسے کرنی ہے. سو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اگر وہ قطرہ قطرہ اگر پتھر پر گرتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے لیکن وقت ضرور لگے گا. چلے صحیح. وسیم چاچڑ صاحب, فائنل میسج ہمارے پاکستانی مردوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو عورت کو کمتر سمجھتے ہیں اور عورت کو تمام برائیوں کی جڑ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے تباہ ہو چکا ہے, ساری پالیسیز جو ہیں خراب ہو رہی ہیں, اس کی مین وجہ پاکستان ہے. فائنل منصور بھائی, دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو ایک اچھا انسان بننا چاہیے, اچھا مسلمان بننا چاہیے, اور اگر اسلام اور اسلام کی اگر تعلیمات کے حساب سے چلیں تو عورت کے اس کے حقوق تو اس کی اپنی جگہ پہ ہیں. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اسلام کے درس نہیں دوں گا, مگر ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہم کو بننے کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے. آپ کسی کا حق نہیں ماریں, وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, تو اس کے اندر وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے. دوسرا جو ہمارے یہاں جو ہے, جو اب جیسے پرویز مشرف صاحب تھے, انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک ریپ وکٹم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ عورتیں اس لیے ریپ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو باہر کا ویزا چاہیے, امیگریشن چاہیے. پھر اس کے بعد ملالہ یوسفزئی ہماری ایک بہادر لڑکی جس کو طالبان کا اٹیک ہوا, پھر اس کو یہ کہا کہ جی یہ امریکن ایجنٹ ہے. اب یہ ہمارے یہاں ایک اور نیازی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے فحاشی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر ریپ کے پیچھے فحاشی ہے, انہوں نے کہا ہر چیز کے پیچھے فحاشی ہے, پھر وہ ڈیورس ہو یا ریپ ہو. تو یہ ہمیں بند کرنا چاہیے ہمیں, اور ہمیں ان آفیشلز کو ان کی اسٹیٹمنٹس کو اوپنلی کنڈیم کرنا چاہیے, ہر لیول پہ کنڈیم کرنا چاہیے. جہاں تک امپاورمنٹ کی بات ہے, میں نے جیسے کہا کہ اس کے لیے ہمیں گراس روٹ ورک کرنا پڑے گا. یہاں جو ہم باہر بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے انڈر سروڈ ایریاز کے لیے اور انڈر سروڈ لوگوں کے لیے, پھر وہ وومن ہو یا مرد ہو, جو بھی اس کے لیے ہم کام کرنا چاہیے. اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جن کے پاس اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے فائنینشیل ایک اپرچونٹی دی ہے یا کسی بھی قسم کی اپرچونٹی دی ہے, تو پلیز ان کے حقوق کی بات ان تک ضرور پہنچائیں, اور ان کو ان کے بیسک رائٹ, فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کے قانون کے اندر آپ کو دیے گئے ہیں, کم سے کم وہ ان کو اویئرنیس دلا دیں کہ جی یہ قانون, یہ رائٹس ہیں. پھر ان کو ان کے رائٹس ملے, ان کو جسٹس ملے یا نہ ملے, کم سے کم وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ گارنٹیز ہیں, اور وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ اور دستک کھٹکائیں. تو میں یہی میرا ایک میسج ہوگا. صحیح. عارف صاحب, فائنل میسج ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاکستان میں جو عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا پیغام ہے ایسے مردوں کو, ایسے لیڈرز کو, اور آبویسلی ہمارے پرائم منسٹر کو؟ سر, ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی میسج دینا میں نہیں چاہوں گا, کیونکہ وہ ویسے ہی کچھ کام آپ سامنے دیکھنے کر نہیں سک رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیت اگر صاف ہوتی, ٹھیک ہے نا, عورت ذات کے بارے میں اتنا وہ خیال رکھتے تو کوئی نہ کوئی چیز یہ پچھلے 3 یا 4 سال میں کر چکے ہوتے, جو کہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, ان کا ابھی جو لیٹسٹ بھی اسٹیٹمنٹ جو آیا, ندا صحیح کہہ رہی ہے, اس میں عورتوں کا نام نہیں لیے ہیں, لیکن جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے تھے, اٹ واز امپلائڈ. ٹھیک ہے, وہ امپلیکیشن وہاں نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے نا, تو دس از اے مائنڈ سیٹ آف آور ہول سوسائٹی. تو جتنے بھی مرد حضرات باہر ابھی یہ پروگرام وغیرہ سن رہے ہوں گے, ان کو تو ظاہری بات ہے میں آن ایئر میں وہ کہہ نہیں سکتا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صرف ان کو میں یہ کہوں گا, التجا کروں گا کہ اس طرح کی چیز اگر خیال دماغ میں آتا ہے, بس یاد رکھیں کہ ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کی بھی ماں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی بہنیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح جنہوں حرکت کرنے سے پہلے ایک طرف کائنڈلی ایک دفعہ پلیز اپنے گھر والوں کا سوچ لینا.
ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ اگلی کی جو ہے وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے, کسی کی ماں ہو سکتی ہے, کسی کی بہن ہو سکتی ہے, تو آپ کائنڈلی اس سے اجتناب کریں. بس یہی صحیح ہے, کہنا چاہتا ہوں. بالکل. بہت شکریہ وسیم, بہت شکریہ ندا, بہت شکریہ عارف ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ پروگرام میں کی جانے والی گفتگو کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور اس گفتگو سے کچھ سیکھا ہوگا. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو ایوری ون. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.